बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप प्रोग्राम देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे, बड़े अहम इशू है, कोरोना वायरस चल रहा है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। जो हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल हुआ करता था, अब वो चीज़ नहीं रही, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद हम 6 महीने पहले या साल पहले हम सोचते थे कि ये नहीं हो सकता या ये नहीं हमारे जिंदगी का हिस्सा नहीं थी वो चीज़ें। लेकिन इस वक्त आफ्टर देन दिस पेंडेमिक, बल्कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तब्दीलियां हमारी ज़िंदगियों में भी आई। अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आई। बैंकिंग सेक्टर को देख लें, हमारी पढ़ाई यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, स्कूल्स पढ़ा रहे, उनके सिस्टम को देख लें। और हम एज ए मीडिया पर्सन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो 6 महीने पहले हम यूज़ नहीं करते थे चैनल्स पे जब हम शोज किया करते थे। लेकिन राइट नाउ हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने नई अडॉप्ट कर ली कि उसकी ज़रूरत है हमें और उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन के लिए आज मेरे साथ दो मुअज़्ज़ज़ हमारे दोस्त और मेहमान मौजूद है, जिसमें से अरसलान खान यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, वो हमारे साथ हैं। और यकीनन इकोनॉमी पे उनसे बात होगी, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो अरसलान खान। थैंक यू। मेरे दूसरे गेस्ट बैठे हुए यकीनन आपको नजर आ रहे होंगे, अरशद अली सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ भी काम करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो उस हवाले से वो क्या बात करते हैं। इसके अलावा जो हमारे खैबर पुख्तनख्वा की गवर्नेंस है या गवर्नमेंट चल रही है, दूसरा टेन्योर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे जान सकें कि क्या बेहतरियां, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हाँ ये बेहतरियां आई हैं, और जो कोताहियां हुई हैं उसको भी यकीनन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे अरसलान खान से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी में यकीनन हेड हैं, हेड करते हैं इकोनॉमी डिपार्टमेंट को। उनसे इकोनॉमी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा उनसे ये पूछना है कि ऑनलाइन क्लासेस HEC ने बात कर दी थी 2-3 माह पहले, ही अनाउंसमेंट हुई थी कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए। मुझे ये बता दें कि क्या ऑन बोर्ड लिया गया था यूनिवर्सिटीज को, और उसके साथ साथ क्योंकि आप डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ लिंक है, आपकी बात होती है, तो स्टूडेंट्स को आप लोगों ने किस तरीके से बताया या समझाया कि भाई ये चीज अब चेंज होने वाली है और हम अब जो नॉर्मल स्टडीज हुआ करती थी उससे चेंज होकर हम ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर आ रहे जी फ़खर भाई, जैसे आपने कहा कि ये जो कोविड-19 एक पेंडेमिक फैली हुई है पूरी दुनिया में, इससे हमारे लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट हुए हैं। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी में जो स्टडीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 2-3 महीने से जो है यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। फिर HEC ने विद द कंसल्टेशन विद वाइस चांसलर्स, उन्होंने एक जो है ना एक पॉलिसी अनाउंस की कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है ऑनलाइन क्लासेस और फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है वो मुनक्किद किए जाएँ। अब कंसल्टेशन जो है वाइस चांसलर्स के साथ तो हो गई है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के मेन स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको जो है ना ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। अभी हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जो है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो है ना वो कंडक्ट करें इन द सेकंड वीक ऑफ जून। अभी मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल से मैं अपने क्लास में 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिससे मेरा इवन मोबाइल पे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वो फार फ्लंग एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सवाबी के साथ बुनीर है, बुनीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स भी काम नहीं करते। तो बहुत एक मसला क्रिएट हो गया है कि उनको मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो फिर अगर वो कांटेक्ट नहीं हो रहे तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे ऑनलाइन? मतलब उनके पास हैं। नेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। सेकंड बात ये है कि चूँकि अभी समर्स शुरू हो गए हैं, तो समर्स में एनर्जी शॉर्टेज जो है ना वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है, लोड शेडिंग वगैरह। तो ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है हम इसको जो है ना टेक अप कर लेंगे। ठीक है अरसलान खान, मैं जाऊंगा अरशद अली की तरफ। अरशद, आप भी पढ़ाते हो स्टूडेंट को, वैसे भी एज ए जर्नलिस्ट की नज़र होती है हम सब की इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैंने 2-3 अपने टीवी शोज किए हैं इस इशू के ऊपर, और उसका रिस्पांस मुझे आया। ट्विटर के ऊपर 2-3 दिन पहले ट्रेंड चलवाया गया था कि बाइकआउट ऑनलाइन क्लासेस। इस वजह से अगर एक स्टूडेंट को फैसिलिटी नहीं है, स्पेशली खैबर पुख्तनख्वा के बहुत सारे, जिस तरह अरसलान खान ने बात की बुनेर के इलाके,
میں آپ کو اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ کوریج موجود ہے, اس کے باوجود انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, بہت سلو سپیڈ ہے. میرے اپنے کزن جو ہے کوئی ایم فل میں ہے, کوئی مطلب ماسٹرز میں پڑھ رہا ہے, تو ان کو یہ ڈیفیکلٹیز آ رہی. میں خود جب جاتا ہوں اپنے علاقے میں تو مجھے خود ٹی وی شو کرنا ہوتا ہے, اس میں مجھے پرابلمز آ رہی ہوتی ہے کہ مطلب ایک سیٹلڈ علاقے میں رہتا ہوں, کوریج میرے پاس موجود ہے 2-3 بڑی کمپنیز کی, اس کے باوجود اگر میں فیس کر رہا ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ اب اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے ان کے اوپر یہ چیز توپی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹائم ان کا ضائع ہو رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے ان کی لائف, ان کا فیوچر, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کوئی ایک پراپر حل نہیں ہونا چاہیے تھا اس چیز کا؟ شکریہ فہر صاحب. ہاں, ایک پرماننٹ حل تو ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سچویشن ہے. ابھی پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, تو اس کے لیے ہم نے اب یہ ایک نیو نارمل کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو مطلب یوز ٹو کرنا ہے. اس کے لیے اب جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, یہ مسئلہ صرف یونیورسٹیز کا بھی نہیں ہے, اسکولس کالجز کا بھی ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی اس کے ساتھ افیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اسکولس کالجز کا تو چلے یہ ہو گیا کہ وہ پروموٹ ہو گئے ہیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا. ایچ ای سی نے تارو اس کے یہ وائس چانسلرس کے ساتھ اس پہ میٹنگز کی ہیں, ڈسکشنز ہوئے, تو اس کے بعد یہ ایک ٹیمپریری میں کہوں گا کہ ایک حل انہوں نے یہ تجویز کیا کہ آن لائن کلاسز کی طرف آ جائیں, کیونکہ آن کیمپس جو ہے وہ مشکل ہوگا, اور اس سے یہ جو وبا ہے, کیونکہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے کسی طریقے سے, اس کے اسپریڈ کو سلو کیا جائے یا روکا جائے. تو اب آن کیمپس اگر جائیں گے تو وہ تو لازمی اسپریڈ اس کا جو ہے وہ زیادہ تیز ہوگا. تو آن لائن پہ اب جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹرنیٹ کا ایک پرابلم ہے ہمارے ملک میں, دوسرا ارسلان صاحب نے انرجی کا بتایا کہ انرجی, اور خاص کر اس سیزن میں انرجی کا بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بن جاتا ہے, تو انرجی بھی ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اس کے ساتھ یہ جو ارسلان صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ جو اسٹوڈنٹس میں ان کو موبائل کال پہ بھی ایکسیس نہیں کر پا رہا, تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. یہ چونکہ میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, تو مجھے بھی بالکل یہ پرابلم آئی کہ اسٹوڈنٹ سے میں نے پہلے تو ای میلز مانگے کہ ان کو میں نے پیپر دینے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ای میلز کچھ اسٹوڈنٹس کے ہیں, کچھ کے نہیں ہے, تو جن کے نہیں ہے اور ای میلز وہ واٹس ایپ پہ بھی نہیں مل رہے, تو ان کو میں کال کر رہا ہوں, لیکن ان کے موبائل نمبر جو میرے پاس ہے یا میرے اسٹوڈنٹس جو ان کے کلاس فیلوز ہیں ان کے پاس جو موبائل نمبرز ہیں وہ بھی آف آ رہے ہیں. تو اب ڈیٹ شیٹ تو یونیورسٹی کا تیار ہو گیا, ٹھیک ہے, ایگزام شروع ہونے ہیں, تو ان کو میں جو کویشچن پیپر ہے کیسے ان کو دوں گا. ٹھیک ہے, اور اگر وہ رہ گئے ایگزام سے تو اس کے بعد ان کے لیے کیا پالیسی ہوگی کہ ان سے دوبارہ ایگزام کیسے لیں گے. یہ مسئلے تو ہیں ساتھ میں, لیکن یہ ایک نیو نارمل کے ساتھ بھی ہم نے جانے, کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ جلدی ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے, یہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے ساتھ رہے گی. تو ہم نے کوشش کرنی ہے, کچھ کمپرومائزز بھی کرنے. ٹھیک ہے, اگر کچھ کمی کوتاہیاں ہیں تو سب کچھ گورنمنٹ پہ بھی نہیں تو ہم نے خود بھی کوشش کرنا ہے کہ اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو یوز ٹو کریں, ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اور انرجی ضائع نہ ہو, اور ہم اپنی جو روٹین ہے اس کو جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہے ارسلان خان, ایک بات تو جس طرح ارشد نے بھی بات کی کہ اگر جو اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے, جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا, وہ چلیں جس طریقے سے بھی وہ کرے, کیونکہ میں نے کل شاید یا پرسوں ٹویٹر پہ ایک پکچر میں نے دیکھی, وزیرستان کے علاقے کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور وہ اسی لیے اتنی ہائٹ پہ گیا تھا کیونکہ وہاں پہ سگنلز قریب کے وہ ٹاورز وغیرہ میں 4G اور 3G کی سروسز نہیں اویلیبل, تو کہیں سے شاید اس کو سگنل مل رہا تھا, اور اپنے نوٹس وغیرہ اور وہ ساری چیزیں اس نے لکھ کے وہ بیٹھا ہوا تھا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, جس طرح آپ نے بنیر کی بات کی, ارشد نے ہمارے مطلب ارد گرد کے علاقوں کی بات کی, نارتھ ساؤتھ وزیرستان بلوچستان کا بہت بڑا علاقہ ہے, بلکہ فاٹا میں روز میری بات ہوتی ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے, جہاں پر ہے بھی تو وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. تو آبادی تو سکیٹرڈ ایک پاپولیشن, وہاں پہ 27,000 کلومیٹر کا علاقہ صرف
جو مرج ڈسٹرکٹ فاٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. پھر بلوچستان میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں, مطلب 1.5-2 کروڑ کی پاپولیشن وہاں رہتی ہے, تو مین سٹیز کے علاوہ بھی لوگ ہیں, لیکن ان کے ہاں تو مین سٹیز میں بھی سروس نہیں ہے. تو جو ایگزام سے رہ گیا یا جس کے اسائنمنٹس وغیرہ یا جو بھی پروسیجر ہے, کیونکہ مطلب آئی ڈونٹ نو پراپرلی اباؤٹ دیٹ سسٹم, جو ابھی کیونکہ فرسٹ نئی چیز ہے تو مجھے پراپر نہیں پتا, آپ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر جن کے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی بات یقیناً آپ کی ہائر مینجمنٹ سے یا کسی سے مائٹ بھی پاسبل ہوئی ہو. جی جیسے کہ ارشد صاحب نے کہا کہ اس میں ڈفرینٹ ایسی لوکیلٹیز ہیں جہاں پہ ہمارا جو ہے نا انٹرنیٹ ایکسیس یا ایون موبائل نیٹ ورک ایکسیس جو ہے نا وہ وہاں پہ نہیں ہے. اس کا ابھی تک ایز سچ کوئی جو ہے نا پالیسی نہیں بتائی گئی کہ جو اسٹوڈنٹس ان کیس رہ گئے ان کے ساتھ مطلب کیا جائے گا. اس میں ایک حل یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ اگر بلوچستان کے کوئی دور دراز علاقے سے یا ساؤتھ وزیرستان ایکسیکٹرا سے آتا ہے, یونیورسٹی آتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ مطلب ڈسٹینس طے کر کے کسی ایسی جگہ پہ آ جائے, 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے کسی دوست کے پاس یا کسی نیبرس وغیرہ کے پاس آ جائے کہ جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس اویلیبل ہو, اور وہ وہاں پہ 1 ہفتہ میکسیمم جو ہے وہ ایگزام اسکیجول ہے وہ اپنا ایگزام وہاں سے دے کے واپس پھر اپنی جو ہے نا گاؤں چلا جائے. جیسے ارشد صاحب نے کہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے. میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں جرمنی میں آن لائن کلاسز ابھی لے رہا ہوں, تو میں چونکہ پشاور کے ایک سیٹل ایریا میں رہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے جو ہے نا آن لائن کلاسز میں کافی زیادہ مشکلات جو ہے نا وہ درپیش ہے. تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات درپیش ہوں گی, لیکن ہم نے اس پینڈیمک کے ساتھ, اس ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ ایمرجنسی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل 1 مہینہ یا 2 مہینہ ہم برداشت کر لیں گے اور پھر ختم ہو جائے گی. اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا, جب تک ویکسین نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیں رہنا جو ہے نا وہ پڑنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ارشد یار, مجھے یہ بات آپ سے مطلب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ HEC کا رول کیسا دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ ٹھیک ہے, میں بالکل ارسلان صاحب کی بات سے بالکل میں متفق ہوں کہ اس پینڈیمک کے ساتھ ہمیں رہ کے مطلب رہنا ہے, سیکھنا ہے, ہم نے گزارا کرنا ہے. جس طرح خان صاحب نے 1-2 دن پہلے میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی, بالکل صحیح ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح مطلب اسٹوڈنٹ کا اگر مطلب ایگزام مس خدا نخواستہ ہو جاتا ہے یا کچھ اور مس ہیپ ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی نئی چیز ہے, مسائل اس میں بہت سارے ہیں. تو ایک تو HEC کا رول اس میں کہ مطلب, دوسرا ہماری جس طرح منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ منسٹری آف کمیونیکیشن یا PTA ہے, ٹھیک ہے, عدالت نے ان کو حکم دیا, ابھی کچھ تقریباً یہ رمضان میں کیس چل رہا تھا یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے, تو اطہر من اللہ صاحب نے باقاعدہ PTA کے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کون لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو سروس پرووائڈ نہ کریں یا یہ سروس سسپینڈ رکھیں. تو مطلب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود عدالت, صحافی یا یہ لوگ یہ کوئی نہ تو ڈنڈا اٹھا سکتے ہیں, نہ کسی کو مطلب آپ قلم کے ذریعے یا اسکرین کے ذریعے یہ بات آپ پہنچا سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب کو میں نے خود ٹویٹر پہ لکھا, بہت سارے اسٹوڈنٹس نے لکھا ان کو کہ ہماری پرابلم سارٹ آؤٹ ہو رہی. جی ارشد صاحب. جی فخر صاحب, آپ کی بات پوری تو مجھ تک نہیں پہنچی, لیکن جہاں تک آپ کا پہلا کوشچن تھا HEC کی پرفارمنس کیا ہے, ٹھیک ہے, HEC کی پرفارمنس میں سیٹسفیکٹری وہ ریٹ نہیں کروں گا, کیونکہ جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے پاکستان میں, پینڈیمک جب یہاں پہ کیسز شروع ہو گئے, لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, تو HEC کو بالکل پہلے ہی دن یا پہلے ہی دنوں میں یہ نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بند ہو گئے تو اب یہ وائرس تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ مہینہ رہے گا, 10 مہینے رہیں گے, 2 مہینے یا سالوں تک رہ سکتے, تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. HEC 2 مہینے 1.5 مہینے بعد وہ جو ہے انہوں نے اقدامات لینے شروع کیے, وائس چانسلرس کے ساتھ اس کے مشاورت شروع کی گئی کہ کلاسز کیسے شروع کرنے ہیں, اگر ایگزام لینا ہے تو ایگزام کیسے لیں گے, ٹھیک ہے, اگر کچھ اسٹوڈنٹس فارغ ہو رہے ہیں تو وہ فارغ جو ہو رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, جو ریسرچ پروجیکٹس ہوں گے کچھ اسٹوڈنٹس کے ان کا کیا ہوگا. تو اس پہ انہوں نے غور فکر شروع کی, لیکن بہت بعد میں اس کو سیٹسفیکٹری وہ ڈکلیئر نہیں کروں. اچھا, اس کے بعد جب فیصلہ ہو گیا وائس چانسلرس کے ساتھ کہ چلے آن لائن کلاسز کی طرف جاتے ہیں,
اور ہر یونیورسٹی کو یہ اختیار دیا کہ آپ اپنے لیے اپنی طرف سے کوئی طریقہ ڈھونڈے کہ کیسے آن لائن کلاسز آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آن لائن کلاسز تو چلے یونیورسٹی کوئی طریقہ جس طرح یہ مختلف سافٹ ویئرز ہیں جس پہ آن لائن کلاسز ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, اگر ایک تو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کے لیکچرز ویب سائٹ پہ پڑے ہوتے ہیں وہ ویڈیوز کی شکل میں, جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کے لیکچرز پڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیکچرز بھی پھر ریکارڈ ہو کے ویب سائٹ پہ پڑے. لیکن کچھ یونیورسٹیز وہ لائیو لیکچر چلتا ہے اور وہ اس کے بعد کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. مطلب اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ لیکچر مس کرے تو دوبارہ اس کو وہ جو لیکچر ہے وہ نہیں مل سکتا, وہ اس کو وہ ضائع ہو گیا اس کا. تو یہ ایک یونیورسٹی نے کسی نے یہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے, یا آئی ٹی کی جو آپ نے بتایا کہ آئی ٹی کی منسٹری کی کیا پرفارمنس ہے, تو آئی ٹی کی منسٹری ان کے ساتھ مشاورت کر لیتے, ان سے یہ کوئی اس طرح اپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے. اگر زوم یا اس میں کوئی پرابلمس آ رہے ہیں تو اس طرح کی ایک نئی اپلیکیشن ڈیولپ کر لیتے کہ جس پہ آسانی سے یہ جو آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے یہ ہو سکتا تھا. اور اس کے ساتھ آئی ٹی منسٹری کو یہ بھی, جس طرح آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہے ہیں ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں وہ انٹرنیٹ کی یا 3G 4G سروس کی, ٹھیک ہے, ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا. میرے خیال میں 1.5 مہینہ ہو گیا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کبھی انٹیریئر سیکٹری کو بلاتے ہیں, کبھی ڈیفینس سیکٹری کو بلاتے ہیں, کبھی پی ٹی آئی سے بلاتے ہیں, لیکن کوئی پرماننٹ حل نہیں ہوا کہ کون کس کے کہنے پہ یہ سروس بند کی گئی اور وجہ کیا ہے. اگر کسی علاقے میں امن و امان کی صورتحال ہے تو وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند کیوں کری ہے؟ تو ایک بیسک رائٹ جو ہے وہ جو آپ کے آئین میں دی ہوئی ہے تو اس پہ آپ قدم لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی کوئی حل ابھی تک نہیں نکلا. دوسری جانب EGC نے جب فیصلہ کیا وائس چانسلرس کے ساتھ, تو اس میں ایک اہم سٹیک ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ کل آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا, بلکہ آپ اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں تو شاید آپ کی نظر سے گزر گیا ہو کہ EGC کے سامنے اسٹوڈنٹس جمع ہو گئے تھے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ پشاور میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس پشاور برٹش کلب میں جمع ہوئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ ہم آن لائن کلاسز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے کنسرنز بھی ٹھیک تھے, ان کے کچھ گریوینسز تھے, ٹھیک ہے, کچھ ایشوز بھی تھے. جس طرح اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو آن کیمپس کلاسز SOPs کے ساتھ شروع کی جائیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ میچور اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو اگر SOPs اور وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ خطرہ ہے اور اس سے کیسے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں. تو ایک SOPs کے ساتھ وہ ان کی ڈیمانڈز میں آئے تھا کہ SOPs کے ساتھ آن کیمپس کلاسز شروع کی جائیں. اگر وہ اور آن لائن ایگزام کا جو آپ لوگوں نے ابھی ایک سلسلہ شروع کیا تو جو فیسلٹیز اس کے لیے چاہیے تو وہ اگر نہیں ہے تو یہ ایک زیادہ افیکٹو پروسیس نہیں ہوگا. اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ سفر ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ فائدے میں رہیں گے. تو یہ EGC کی طرف سے بھی کچھ اقدامات میرے خیال میں ابھی بھی اگر EGC اس کا نوٹس لیں, جس طرح کل بالکل EGC کے گیٹ کے سامنے پروٹیسٹ ہوئے, تو میرے خیال میں انہوں نے نوٹس لیا بھی ہوگا اور اب اس پہ بات ہو بھی رہی ہوگی. تو یہ کچھ مسائل جو ہے اس کا حل اگر نکل آ جائے تو ہم یہ جو وائرس ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم اپنے روٹین کو جاری رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. HEC کے آپ نے بات کی, بالکل تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے کسی نے ایک بینر بنا کے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اور کل اتفاق یہ تھا کہ ہماری یہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی پروگرام کی, کیونکہ میں نے یہی اسی وجہ سے میں وہاں جا نہیں سکا. میں نے کہا کہ ہماری ایک ریکارڈنگ ہے تو شاید میں اس میں مطلب پارٹیسپیٹ نہ کر سکوں, ورنہ میرا تھا ارادہ وہاں پر جانے کا. خیر یہ بات تو ہوتی رہیں گی, لیکن ارسلان صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس وبا کے حوالے سے پوری دنیا کی اکانومی تقریباً, جو ابھی تک میں نے پڑھا, کیونکہ آپ بہتر اس لیے جانتے ہیں کہ آپ اکانومسٹ ہیں, 5,500 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے پوری دنیا کا, جس میں آپ کی ٹورزم انڈسٹری ہے, ہماری ایئر لائن کی انڈسٹری ہے, ہوٹل انڈسٹری ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کروڑوں کے حساب سے لوگ اس سے ایسوسیٹڈ ہے. اس وقت دنیا کی اکانومی اور خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی پہ کیا نظر ہے آپ کی, کیا کہیں گے؟ دیکھیے جیسے فخر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے
ہر سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ ہے اکانومی۔ جی بالکل، اگر ہم دنیا کی اکانومی کی بات کریں تو جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی ملک میں یا کسی ریجن میں جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے، جی اس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے۔ فار ایگزامپل پاورٹی میں اضافہ ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو انڈسٹری جو ہے جب وہ اپنی پروڈکشن کم کرتا ہے تو پروڈکشن کم کرنے کی وجہ سے وہ ڈاؤن سائزنگ کرتا ہے۔ ایگزیکٹ، ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ڈفرینٹ جو ہے وہ لیبر جو ہے وہ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا جو ہے نا اکنامک اور سوشو اکنامک جو امپیکٹ ہے ان کی زندگی پہ، وہ تو ظاہری بات ہے آتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان اکانومی کی طرف۔ پاکستان اکانومی جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اسٹیبلٹی جو ہے اس کو نہیں وٹنس کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو کرنٹ ایئر ہے، جیسے ابھی بجٹ آنے والا ہے، تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو ہم نیگیٹو گروتھ جو ہے اس کو وٹنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل فسکل ایئر 1920 جو ہے اس میں جو اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا جی ڈی پی کا، تو وہ $279 بلین کا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب 2021 فسکل ایئر کا جب ہم اسٹیمیٹ لگائیں گے بجٹ کا، تو وہ انسٹیڈ آف انکریز اس میں ڈیکریز آیا ہے، اور وہ اسٹیمیٹ ہے اراؤنڈ $264 بلین، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو گروتھ آیا ہے اس کی وجہ سے آپ پہ بہت زیادہ ڈیٹ کا برڈن پڑے گا، مطلب آپ جو ہے اپنے ضروریات کو، اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے دنیا سے جو ہے آپ کو قرضہ لینا پڑے گا، جس پہ آپ پہ جو ہے نا ایک سیویئر قسم کا آپ پہ برڈن آئے گا۔ ود دا ایکسیپشن آف ایگریکلچر سیکٹر میں صرف 2.6% جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے اس سال۔ جو سیکٹرز ہیں فار ایگزامپل انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ نیگیٹو 2.64% گروتھ پہ گئی ہے، مطلب وہ اپنے پہلے والے ہدف سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ اس طرح سروسز سیکٹر کی اگر ہم بات کریں تو وہ 0.6% جو ہے اس میں نیگیٹو گروتھ آیا ہے۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نیگیٹو 5.56 گروتھ آیا ہے۔ یہ جو ابھی ریسنٹلی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک بریفنگ تھی، اس میں یہ فگرز بتائے گئے ہیں کہ صرف ایگریکلچر سیکٹر کو چھوڑ کے ہماری اکانومی کے سارے سیکٹرز جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، جس جی سے ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ، اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو فار ایگزامپل اکانومی میں 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم انٹرنل اکاؤنٹ کہتے ہیں اور ایک جو ہم بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمیں نیگیٹو گروتھ دیکھنا پڑ رہا ہے، اس سے ہمارے جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہوگا، اور اس کو ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے پھر ہمیں ڈفرینٹ پروگرامز کی طرف جانا پڑے گا، جیسے IMF کی طرف، ورلڈ بینک کی طرف، اور اس سے جو ہے نا پھر سیریس ریپرکشن جو ہے ہماری اکانومی پہ پڑنے کے چانسز ہیں۔ ٹھیک ہے، ارسلان صاحب نے ایک بات کی، ارشد میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی فیلڈ تو اکانومی نہیں ہے، بٹ ایز اے جرنلسٹ ہم پچھلے 2 سالوں سے اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو گورننس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پینڈیمک تو اگر ہم کہتے ہیں تو جنوری فیبروری سے شروع ہوا، جو ریسٹ آف دا مطلب 1 یا 1.5 سال ہے، تو اس میں اس طرح کے اقدامات شاید نہیں اٹھائے گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب ورلڈ کی اکانومی پہ فرق اس چیز کی وجہ سے بھی پڑا، کچھ اور بھی فیکٹر سے جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پہ فرق پڑا ہے۔ مطلب ہمارے ساتھ ہندوستان ہے، ان کا بھی جو گروتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 5.4 بلکہ اس سے بھی نیچے آیا ہے، 7 کے آس پاس کھڑا تھا۔ اس وقت اس ریجن میں سب سے بیسٹ جو گروتھ ریٹ چل رہا ہے وہ بنگلہ دیش اور نیپال کا چل رہا ہے، چھوٹے ممالک ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہماری گورننس کا کتنا بڑا اثر ہے ان چیزوں کے اوپر؟ ان امپلائمنٹ ہے ہمارے پاس، ہم قرضے لے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس کو ہم مطلب فلفل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوئی مطلب ایسے اقدامات شاید مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کی بھی نظر ہوگی کہ کیا ایسی چیزیں، ایسی کوتاہیاں، حالانکہ جب یہ حکومت میں یہ لوگ نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، اور یقین کریں انکلوڈنگ می، ہماری بڑی مطلب ہائی ہوپس تھی ہماری کہ اسد عمر صاحب آئیں گے تو شاید مطلب اکانومی کو بہت اچھا سٹیبل کر لیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کا گروتھ 5.4 سم تھنگ تھا، شاید ارسلان صاحب کا اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں۔ ڈالر کا ریٹ اگر ہم دیکھ لیں، باقی بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، صرف پیٹرولیم پرائسز کو ہوا ہے، نو ڈاؤٹ وہ تھوڑا سا ریلیف عوام کو ملا ہے، لیکن مہنگائی وغیرہ اور یہ چیزیں، ساری چیزیں جو ہیں ابھی بھی اپنی جگہ موجود۔
جی ارشد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال ارسلان شاید ان کا کوئی انٹرنیٹ پرابلم آ رہا ہے، تو جیسے ہی وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آن لائن ہوں گے تو ہم بالکل یہ کوشچن دوبارہ ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آپ سے یہ سوال ہے، ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن ریٹ ہمارا بہت مطلب ایک ٹائم پہ تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا تو یہی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ شاید 18 یا 19% پہ بھی پہنچ چکا ہے. ابھی 8 پوائنٹ سمتھنگ کے قریب مطلب سٹینڈ کر رہا ہے. ایک سیکنڈ میں ارشد آپ نے میرا کوشچن سنا تھا پچھلا؟ جی بالکل، میں نے آپ کا کویشچن سنا ہے. گورننس کے آپ حوالے سے گورننس اور اکانومی پہ جو پینڈیمک کے دوران جو اثرات ہوئے تو اس کا آپ ایک لنک بتا رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے. اچھا، پہلے تو چونکہ میں اکانومی کو زیادہ تو نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک بات ساتھ میں ایڈ کروں کہ جو ہمارے فارن کنٹریز میں ورکرز تھے، جس طرح گلف کنٹریز میں تھے، ہماری یورپین کنٹریز میں تھے، تو وہاں سے جو ہمارے ورکرز ہیں تو وہ واپس آ رہے ہیں یا ابھی مطلب وہ کام نہیں کر رہے، وہاں پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ تقریباً 20,000 اس طرح واپس آ بھی گئے ہیں، اور اس ہفتے میں نے سنا ہے کہ 20,000 اور بھی آ جائیں گے. تو یہ جو فارن ریمیٹنسز ہمیں مل رہے تھے تو اس کا بھی ہمارے اکانومی پہ ایک بہت بڑا، کیونکہ ہمارا بڑا مسئلہ ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، کیونکہ ہمارے پاس جو فارن ریزروز ہوتے ہیں وہ کم، اب تو میرے خیال میں سٹیبل ہو گیا، ارسلان صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے لیے ہے. تو یہ بھی اکانومی پہ ایک بڑا اثر چھوڑے گا. آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا. اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے وہ تو بڑے میں نے آپ کی آڈیو ارشد ہمیں نہیں آ رہی، اگر آپ دوبارہ سے ریکنیکٹ ہمیں جوائن کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آپ کی بات سن پائیں گے کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. لیکن کچھ آپ نے بات کی، آپ کی طرف دوبارہ میں آؤں گا. لیکن ارسلان صاحب بات ہم کر رہے تھے ایک انفلیشن ریٹ کی، جس طرح آپ نے فورن ڈیٹس کی بات کی کہ تقریباً کوئی 107 ارب ڈالرز کے سے، مطلب کیونکہ لاسٹ یہ دسمبر میں ایک ایئرینڈر بنا رہا تھا تو اس میں تھوڑی سی جو ریسرچ کی تھی، اب کیونکہ لازمی فگر چینج ہو رہے ہیں، 6-7 مہینے ہو گئے اس بات کو، تو اس وقت 107 ارب ڈالر ہمارے فورن ڈیٹس تھے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ انڈر پریشر اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم قرضے لے کے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب ابھی تو پینڈیمک کی وجہ سے مزید ہمارا جس طرح کا مطلب میں کہوں گا کباڑا ہو گیا، ڈالر ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا، تو عوام کو ریلیف کے حوالے سے مطلب پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے، کب تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب اس سال اینڈ تک یا اگلے سال کوئی ایسی چیز انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بہتری آ جائے گی؟ دیکھیں جی، ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے، لیکن ہم اگر ایک سال پیچھے چلے جائیں، اگر ہم اپنا بجٹ دیکھ لیں اور اس میں ایلوکیشن دیکھ لیں تو ہمیں اپنی اکانومی کا جو ہے نا بہت ایک کلیئر پکچر جو ہے نا وہ نظر آ سکتا ہے. فار ایگزامپل پچھلے بجٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو 20% جو ہمارا بجٹ ہے وہ تو ڈائریکٹلی جو ہے نا ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اکنامکس میں ایمورٹائزیشن پیمنٹ کہتے ہیں. اس طرح جو ہے 20% جو بجٹ ہے وہ ہمارے ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں چلا جاتا ہے. اس طرح کچھ 25 to 30% جو ہے وہ ریکرنٹ بجٹ میں چلا جاتا ہے. تو ہماری اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے جو ایک ان پٹ چاہیے ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر. جب تک کسی اکانومی میں ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا وہ اکانومی کبھی بھی بوسٹ نہیں کر پائے گی. اور جو ہماری اکانومی اس وقت جس سچویشن میں ہے اس کے لیے ایک بگ پش کی ضرورت ہے، اور بگ پش کے لیے چاہیے کہ ہم میسو ڈیولپمنٹل انویسٹمنٹ، میسو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کریں. لیکن اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ کمنگ بجٹ میں جو ہے ہم اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بھی ہم قرض کے تھرو جو ہے اس کو فائنانس کریں گے. ہماری پوزیشن اس ٹائم اتنی ویک ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے انفلیشن کی بات کی تو انفلیشن دیکھیں وہ تو سمپل سی بات ہے کہ ہمارے جو جس انڈیکس سے ہم انفلیشن کو اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں، جس میں میجورٹی آئٹمز جو ہیں وہ امپورٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت غلط کنسیپٹ ہے میرے خیال سے کہ آپ امپورٹڈ انفلیشن کو ڈومیسٹک پالیسی سے جو ہے کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ابھی تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے جو بینک ریٹ ہے وہ 8% پہ آ گیا ہے 13.25% سے.
لیکن جب یہ ہائیسٹ تھا ان دا ریجن 13.25%، تب بھی ہمارا انفلیشن جو ہے اس سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا. وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم غلط پالیسی جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے تھے. اور وہ امپورٹڈ انفلیشن کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا ڈالر جو ہے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 100 روپیز پر ڈالر تھا، اب 164 پہ چلا گیا. تو جب ہماری کرنسی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے کنزیومر پرائس انڈیکس پہ آئے گا، اور اس سے پھر ہمارا امپیکٹ جو ہے وہ انفلیشن پہ آئے گا. تو ہمیں اگر اپنے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اپنی ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انفلیشن کے فگرز ہیں اس میں تھوڑی سی کمی اس لیے بھی آئی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرولیم کی پرائسز بہت زیادہ گر گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ بل ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے. اور پیٹرولیم پروڈکٹس آپ کو پتہ ہے ایز این ان پٹ یوز ہوتے ہیں بہت ساری کموڈیٹیز میں. تو جس کی وجہ سے تھوڑا بہت اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مہنگائی میں تھوڑی سی کمی آئی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے ڈومیسٹک پرائسز میں. جی اچھا، ایک چیز تھوڑی سی آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی. لوکل مینوفیکچرنگ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان امپلائمنٹ تو تب ختم ہوگی کہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگے گی. اگر انڈسٹری ہوگی تو یقیناً اس سے پھر روزگار کے مواقع ملیں گے. ہم لوگ پاکستان کو ہم نے کنزیومر اکانومی بنا دیا. آپ جس مارکیٹ میں، اگر پشاور کی آپ بات کر لیں، مردان کی کر لیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، کہیں پہ آپ چلے جائیں، یقین کریں دکانیں بھری ہوئی ہیں ان کی چیزوں سے. ہر چیز وہاں پہ میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا. یہاں تک کہ مطلب سائیکل میں ایک دفعہ ڈھونڈ رہا تھا، میں کہ یار مجھے پاکستانی کوئی سائیکل دے دے بچے کے لیے، تو وہ کہہ رہے کہ یار ہمارے پاس تو پاکستانی نہیں، سب چائنا کے سائیکلز ہیں. سوراب کمپنی ہوا کرتی تھی گجرانوالے یا لاہور میں، وہ سائیکلز بناتی تھی، بی ایم ایکس سائیکلز بنا کرتی تھی. بلیو می کی سائیکل اب ہم نہیں بنا رہے ہیں لوکلی. آسان کام ہو گیا، چائنا جاؤ، وہاں سے 3 کنٹینر بک کرو، پاکستان آؤ اور اس میں سے پیسے کماؤ. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح تو روزگار کے مواقع، اور آپ نے کہا کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے، یقیناً ہم ڈالر میں پرچیز کرتے ہیں چیزیں، تو ڈالر روپی کے مقابلے میں پھر یقیناً پریشر میں ہوگا کہ جب آپ صرف امپورٹس کریں، ایکسپورٹس ہماری کوئی ہے نہیں. مطلب اگر دونوں کا کمپیریزن کر لیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. 52 ارب ڈالر ہے، اس میں سے امپورٹس کتنی ہے اور ایکسپورٹس کتنی ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کیوں نہیں کرتا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ، حفیظ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسد عمر صاحب خود اپنے آپ کو مطلب اکانومسٹ کہتے ہیں، حالانکہ مارکیٹنگ کے بندے، میری طرح تھوڑی بہت مارکیٹنگ انہوں نے بھی شاید پڑھی ہے. تو مطلب کیسے کوئی پالیسی کیوں نظر نہیں آتی ان لوگوں کے پاس؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمارے امپورٹس جو ہیں اگر ہم اپنی مارکیٹس میں دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک آئی فون موبائل ایک بندے کے جیب میں ہوگا، اٹ مینس کہ اس کا ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ صرف ایک موبائل کی وجہ سے $1000 جو ہے وہ ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ اس کا پریشر ہوگا. اس طرح اگر ہم جو ہے نا یہ لگژری آئٹمس دیکھیں، فار ایگزامپل ایون ہم ڈاگ فوڈز جو ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اس پہ ہم ریسٹرکشنز نہیں لگا رہے ہیں. جیسے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی آپ نے بات کی، دیکھیں ایکسپورٹس آپ کے تب انکریز ہو گئے جب آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ بوسٹ کرے گا، اور اس کے بوسٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہے نا پری ریکویزٹس ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں فار ایگزامپل ابھی گورنمنٹ نے جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ کم کر کے 8% پہ کر دیا ہے، وچ از اے ویری گڈ سائن فار دا مینوفیکچرنگ سیکٹر. ٹھیک ہے، لیکن اس میں دوسری جو بات ہے وہ اس میں پھر یہ آ جاتی ہے کہ ہماری انڈسٹریز جو ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. اگر اس کو آپ اوپن کمپٹیشن پہ چھوڑتے ہیں تو پھر ہماری انڈسٹریز کمپیٹ نہیں کر پاتی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کریں، ان کو ایسے انسینٹیوز دیں، ان کو ایسے بوسٹ کریں کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرے اور ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہو جائے. جیسے آپ نے کہا کہ $52 بلین جو ہے وہ ہمارے امپورٹس ہیں، اور ابھی ریسنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن $22 بلین جو بالکل ہے 22 وہ ارب ہمارے ڈالر جی ایکسپورٹس ہیں، اور یہ جو ہے نا 52 بلین جو ہے یہ ہمارے امپورٹس ہیں. تو $30 بلین پر ایئر جو ہے ہمیں یہاں سے پریشر آ رہا ہے. تو اس پریشر کو کم دیکھیں، ہمیں پازیٹیو سوچنا ہے، ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا. نیگیٹو سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ امپورٹس کو بین کر دیں. ٹھیک ہے، میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ آپ جو لگژری آئٹمز ہیں اس کے امپورٹ کو بین کر دیں، لیکن یہ لانگ ٹرم یہ پالیسی آپ کے کام نہیں آئے گی.
آپ کے کام وہ پالیسی آئے گی کہ آپ پازیٹیو سوچیں. پازیٹیو آپ یہ سوچیں کہ انسٹیڈ آف ریسٹرکٹنگ امپورٹس what policy measure should we take to increase our exports. ہم اپنے ایکسپورٹس کو کیوں نہ بڑھائیں. جیسے فار ایگزامپل اسٹارٹ میں جب یہ پی ٹی اے گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے آسٹیریٹی ڈرائیو شروع کیا تھا. آسٹیریٹی ڈرائیو میں انہوں نے اپنے ایکسپینڈیچرس کم کیے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ پازیٹیو اپروچ نہیں ہے. اکنامکس میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے, کینیجین اسکول آف تھاٹ اس کو کہتے ہیں. وہ اس پہ ایک آرٹیکل بھی آیا تھا ڈان میں, کینیجین ان اسلام آباد کے نام سے. اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ اگر آپ آسٹیریٹی ڈرائیو کے ذریعے اپنے ایکسپینڈیچر کم کرتے ہیں, اٹ مینس کہ آپ اکانومی سے پیسہ جو ہے اس کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں, اس کی لیکیج کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایکٹیویٹی پہ بہت زیادہ افیکٹ آئے گا, ایکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہوگی. تو انسٹیڈ آف اکنامک گروتھ آپ پیچھے کی طرف آ جائیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے یا میری رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سوچے. پازیٹیو سے مراد کہ اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے امپورٹ کیسے کم کرنا ہے. بھائی آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, آپ اپنی انڈسٹریز کو اتنا کمپیٹیٹیو کریں کہ اوپن کمپٹیشن میں بھی آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکے انسٹیڈ آف امپورٹ. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہماری انڈسٹریز اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ جب ہم اوپن کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو فار ایگزامپل ایک کموڈیٹی کی یہاں پہ پرائس 100 روپے ہے, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں جو ہے وہ 70 روپیز میں ملتی ہے. تو یا گورنمنٹ کے پاس پھر دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو امپورٹ سٹارٹ ہو جائے گی اس کموڈیٹی کی, یا 30 روپیز ایکویولنٹ جو ہے اس سیکٹر کو آپ نے سبسڈی دینا ہے ان آرڈر ٹو سروائیو. جیسے شوگر میں آپ ابھی ریسنٹلی شوگر کا ایک کمیشن بنا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل پاکستان میں پر کے جی شوگر اگر فار ایگزامپل 60 روپیز میں بنتی ہے تو باہر کی دنیا میں پر کے جی پروڈکشن جو ہے شوگر کی وہ 40 روپیز ہے. اب اگر آپ نے اپنی شوگر انڈسٹری کو بچانا ہے تو پر کے جی آپ نے ایٹ لیسٹ 20 روپیز سبسڈی دینی ہے, جس کا برڈن اربوں روپے جو ہے وہ پاکستانی اکانومی پہ پڑتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی انڈسٹریز کو کمپیٹیٹیو بنائیں کہ وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرے, انسٹیڈ آف اڈاپٹنگ نیگیٹو پالیسیز کے اس کو بلاک کر دو اس کو بلاک کر دو. آپ نے دیکھیں ایک بچہ ہے وہ جب تک گھر سے باہر کرکٹ کے میدان میں یا فٹ بال کے میدان میں نہیں جائے گا, جب تک وہ مقابلہ نہیں کرے گا وہ کبھی بھی, چاہے اس کی عمر 50 سال بھی ہو جائے, وہ کبھی بھی کمپیٹیٹیو نہیں بن سکتا. تو ہماری انڈسٹریز کی بھی یہ مثال ہے, 70 سال سے ہم نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے, کبھی سبسڈی دیتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کو ہم نے مقابلہ کرنا نہیں سکھایا. ان کو ہم مقابلہ کرنا سکھائیں گے تبھی جا کے ہماری جو ہے نا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہوگا, انٹرنل اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہوگا, ہماری ان امپلائمنٹ سب چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. ارشد, انہوں نے بات کی, ارسلان صاحب نے بات کی اس حوالے سے, کمپٹیشن کے حوالے سے. آپ کیونکہ ثوابی کے رہنے والے ہیں, گدون آپ کے پاس ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنا تھا, ابھی آپ کے ایک دوسرے سائڈ پہ, کیونکہ میرے گاؤں کے بھی بہت قریب ہے, رشکئی اکنامک زون بن رہا ہے وہاں پر. اس کے علاوہ ہمارے رسالپور انڈسٹریل اسٹیٹ اور ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ اور شاید ایک پشاور میں, یہ 3 یا 4 مین جگہ ہیں ہماری خیبر پختونخوا میں. ابھی تک میری مطلب نالج میں جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ گدون شاید میرا اتنا آنا جانا نہیں ہے, شاید آپ بہتر جانتے ہوں گے, ارسلان صاحب کو پتا ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ انڈسٹریز ہماری مطلب بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایکسپینڈ کریں, وہ بند ہو رہی ہے. لوگ اپنے بزنس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, وہ پیسہ اٹھا کے کوئی دبئی اس کو لے کے جا رہا ہے, کوئی جا کے تائی لینڈ میں انویسٹ کرتا ہے, اور کسی کو کوئی جگہ نہیں ملتی تو یو کے کی جا کے نیشنلٹی لے کے آرام سکون سے اپنی لائف گزارا اپنے بچوں سمیت. اب مسئلہ یہ کہ اس چیز سے ہم نے کیسے نکلنا ہے, ہمارے ارد گرد یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں, اور شاید میں اس لیے خیبر پختونخوا کی بار بار اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں متاثرہ صوبہ ہے ٹیررزم کی وجہ سے. وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے اس طرح کی چیزوں کی کہ اگر روزگار کے مواقع ملیں گے تو لوگوں کی جو لائف ہے وہ تو بہتر ہوگی, لیکن ہم اس چیز کو بھی اوور کم کریں گے جس کے اوپر ہم نے مطلب $120 ارب اور 70,000 زندگیوں کی قربانیاں دی ہیں. جی فخر صاحب, جی ایک تو آپ نے گدون, رشکئی اور یہ کچھ یہ ہمارے ہری پور میں جو ہتار انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں اس کی بات کی ہے, کیونکہ یہاں سے یہ جو اسٹیٹس تھے تو یہاں سے جو لوکل آبادی اور باہر سے بھی لوگ یہاں پہ روزگار کے لیے آتے تھے, بہت سارے لوگ یہاں سے روزگار ملتی تھی. لیکن اب کیا اس کی سچویشن کیا ہے؟ گدون تقریباً بند ہے, ٹھیک ہے, ہتھار ٹھیک ہے, وہاں پہ تو کام چل رہا ہے. رشکئی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اب انشاءاللہ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو گئی اور یہ چلنے لگے گی تو یہاں پہ جو لوکل آبادی, یہ 3-4 جو قریبی ضلع ہیں, تو ان میں سے بہت بڑی آبادی کو یہاں سے روزگار بھی ملے گا,
ٹھیک ہے. اور جو ہماری ملکی صنعت ہے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروجیکٹس یہ کامیاب ہو جائے. یہ سی پیک کے ساتھ ہی لنکڈ ہے, سی پیک کا یہ ایک حصہ ہے. تو سی پیک سے بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہے ہماری کہ اکانومی کو ایک بڑی بوسٹ ملے گی. باقی مجھے جو اس میں سے پوائنٹس ہے اس کا پورے ڈیٹیل سے پتہ نہیں, اور سلان صاحب بہتر سمجھتے ہوں گے کہ سی پیک میں ہمارے ملک کے لیے کتنے فوائد ہیں اور کیا اس میں سے ہمارے لیے نقصان بھی ہے. ٹھیک ہے. باقی اچھا, اب انفلیشن پہ بات ہو رہی تھی, تو انفلیشن میں ایک میں تو اکانومی کو زیادہ نہیں سمجھتا, لیکن سمپل سی ایک اگر میں بتا دوں, پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی گر گئی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بھی تقریباً 55 روپیز پر لیٹر جو ہے وہ گر گئی ہے. اب مارکیٹ میں کوئی 74 پوائنٹ سم تھنگ پہ وہ اویلیبل ہے. تو اس کا اثر, کیونکہ پیٹرول انرجی بھی ہے, ٹھیک ہے, پیٹرول ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی اس پہ ہو رہی ہے, باقی جو چیزیں اس سے بھی پیٹرول کا ساری چیزوں پہ اثر ہو رہا ہے. تو اس سے انفلیشن پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ ہمارے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں, جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے پرائم منسٹر صاحب, وہ نوٹس لیتے ہیں کہ انفلیشن کو کم کیا جائے. اب کم کیا جائے اس کے لیے اقدامات کون کریں گے؟ وہ بھی گورننس کا ایک مسئلہ ہے, ایڈمنسٹریشن نہیں کرنا. اب ایڈمنسٹریشن اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی. تو اگر اتنی ایک اچھی, چلو لاک ڈاؤن ہے ہماری اکانومی پہ, لازمی ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, لیکن یہ ایک ایڈوانٹیج بھی ہمیں مل رہا ہے کہ ہمیں پیٹرول سستا مل رہا ہے, ہمیں جو انرجی اچھی پرائس پہ مل رہی, تو اس سے بھی ہم نے فائدہ لینا تھا, لیکن وہ شاید میرے خیال میں نہیں لے سکے. اگر لیا بھی ہے تو عوام جو غریب لوگ ہیں ان تک اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا ابھی تک وہ؟ اچھا, اس کے ساتھ ہمارے ملک میں کیونکہ گندم تو ہماری اپنی پیداوار ہے, ہم ایک زرعی ملک ہے, لیکن ابھی کٹائی کا موسم ہو گیا, ہارویسٹنگ ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری جو یہاں پہ فلور ملز ہے وہ اسٹرائک پہ ہیں کہ ہم نے فلور پرائسز جو ہے وہ بڑھانے, کیونکہ ہمارا کاسٹ زیادہ آ رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ کاسٹ کیوں زیادہ آ رہی ہے. اس پر جو گندم ہے وہ تو وہی پرانی ریٹ پہ مل رہی تھی جو فلور ملز ہیں, تو اب کاسٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ انرجی بھی نہیں ہے. یہ چیزیں کہ یہ انفلیشن, اور یہ اگر اسی طرح یہ جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہے یہ بند ہو رہے, اور یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہماری یہاں پہ جو ٹیکس سسٹم ہے اس میں بھی مسئلے مسائل ہے, کبھی نیشنلائزیشن پالیسی آ جاتی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. تو یہ چیزیں نیگیٹو, ہمیں ایک سسٹینیبل پالیسی اگر ہم لیں, 10 سال 15 سال 20 سال کی پالیسی لیں اور اس کو سسٹین رکھا جائے, تو میرے خیال میں ہماری اکانومی جو ہے وہ کوئی اسٹیبلائزیشن کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے ایک تو فلور ملز کی بات کی کہ آٹے کی شارٹیج ہے, یہ تقریباً پچھلے 2 مہینوں سے چل رہی ہے, جب ہارویسٹنگ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بھی اور اب بھی وہ چل رہی تھی. اس کے ساتھ جیسے پیٹرولیم پرائسز کٹ ڈاؤن ہوئی 31 مئی کو, تو اس کے بعد پیٹرولیم پروڈکٹ, مجھے یقین کریں کل میرے 2-3 دوستوں کی کال آئی مردان سے کہ یار پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہیں, پیٹرول نہیں مل رہا. تو میں کہ یار میرے پاس تو پیٹرول نہیں ہے, گاڑی میری ادھر ہے. تو مطلب ایک مسئلہ ہے. بلکہ وہاں صرف نہیں, اسلام آباد میں بھی کل سمر ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں ہم نیوز کے, ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار نہیں ہے, پیٹرول نہیں مل رہا, کہیں کہیں مل رہا ہے. مطلب مجھے میں نے ڈلوایا, لیکن اوورال جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا تو کہہ رہے کہ پیٹرولیم جو پروڈکٹس ہیں وہ نہیں مل, اسپیشلی پیٹرول نہیں مل رہا. خیبر پختونخوا میں بھی مسئلہ ہے, سندھ میں بھی ہے, پنجاب میں, اسلام آباد اور بلوچستان اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں تو یقیناً پھر زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. اصلاً ایک آخری اس کی طرف آتے پھر وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو. ایک چیز تو یہ ہے کہ ابھی کیا آپ کی کیا سجیشنز ہیں ایز اے اکانومسٹ کہ کون سی ایسی پالیسی لائی جائے کہ ہماری اکانومی بھی بہتر ہو, لوگوں کو ریلیف بھی ملے, کیونکہ ٹیکس کے بغیر ہم کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو بغیر ٹیکس کے اپنی اکانومی کو چلا سکے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے ہاں ٹیکس جو آپ سے اور مجھ سے تو ڈائریکٹ ٹیکس لیے جاتے ہیں, لیکن وہی ٹیکس آیا اس خزانے میں یا جو ہم سے لیے جاتے ہیں, کیا اس جگہ پہ پہنچتے جس مقصد کے لیے لیے جاتے ہیں؟ لوگ اس وجہ سے ٹیکس میں بھی تھوڑے سے وہ چوری ووری کا وہ کرتے ہیں. بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ مطلب زیادہ اس میں یہ والی جو ٹیکس چوری ہے یہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ مطلب سجیشنز آپ نے دینی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کیا ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اتنا ہم نے اسٹرانگ کیا ہوا کہ ہمارا اگر کوئی بندہ یہاں سے دبئی جاتا ہے, گلف میں یا کسی اور کنٹری میں جاتا ہے, کہ وہ ویل اکوپڈ ہو, جس طرح انڈیا ہے, جس طرح بنگلہ دیش ہے, جس طرح سری لنکا کے لوگ ہیں, وہ جس دنیا کے ملک میں بھی جاتے ہیں ان کو اچھی جابز ملتی ہے.
ہم وہی مطلب بلو کالر جابس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, مطلب ہمیں 500 درہم, 800 درہم, 1000 درہم. وہی انڈیا کا بندہ ایوریج جو ہے وہ 1500 سے 2000 درہم تک کما رہا ہوتا ہے, ہمارا ایوریج جو ہے وہ 500 سے 700 ہے. اس کے اندر کیا یہ دو چیزیں ہیں, اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی فخر صاحب, آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ایک تو پہلے میں یہ جو باہر کی دنیا میں پاکستانی جا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کہنا چاہوں کہ فار ایگزامپل ہمارے زیادہ امیگرینٹس جو ہیں وہ گلف کنٹریز میں جاتے ہیں. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہمارے ٹوٹل ریمیٹنسز میں گلف کنٹری کا جو شیئر ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. وہ اس لیے کم ہے کہ ہم جو ہے اسکلڈ ورکر کو جو ہے وہ وہاں پہ نہیں بھیج رہے ہیں, بلکہ ہم جو ہے نا سیمی اسکلڈ یا نان اسکلڈ ورکر کو بھیج رہے ہیں, جس کا ہمارے ریمیٹنسز پہ بھی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا اور ان کو بھی فائدہ اتنا نہیں پہنچ رہا. دوسری آپ نے ٹیکس کی بات کی, تو ٹیکس میں تو ظاہری بات ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ابھی آئی تھی 2018 میں, تو انہوں نے بہت اچھے سٹیپس لینے کی کوشش کی تھی. اس میں سے ایک سٹیپ یہ تھا کہ پوری اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کیا جائے. ڈاکومنٹڈ کس طرح کرے کہ فار ایگزامپل پرچیز جس اماؤنٹ 50,000 سے زیادہ ہے اس کو پراپر جو ہے سیلر بھی اپنے ساتھ جو ہے نا ریکارڈ کرے گا اور بائر بھی جو ہے اپنے ساتھ ریکارڈ کرے گا. اس طرح پوری اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتی. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, اس نے 50,000 کی شاپنگ کی ہے اور اس کا جو ٹرانزیکشن ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے دکاندار کے پاس یا جو بھی بندہ ہے, تو گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اس بندے سے پوچھ سکتی ہے کہ آیا یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, اگر یہ پیسہ لیگل ذرائع سے آیا تو اس پہ آپ نے ٹیکس پے کیا کہ نہیں کیا. تو یہ جو سمپل ایک پالیسی تھی جو جس پہ جو ہے نا ہمارے ٹریڈرز بھائیوں نے جو ہے نا بہت زیادہ اعتراض اٹھایا, وہ شناختی کارڈ والا جو شرط انہوں نے کہا تھا کہ اس ایک شرط کو آپ ہٹائیں, باقی ہم سارے جو ہے نا آپ کے جو پالیسیز ہیں اس کو مانتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہو جاتا کہ پوری اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتی, ہمیں پتہ چلتا کہ کس کس جگہ پہ ٹیکس ایویژن ہو رہا ہے اور کس کس جگہ پہ پالیسی ریفارمز کی ضرورت ہے, کس کس جگہ کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک فارمل سیکٹر کے دائرے کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, تب تک نہ ہمارا ٹیکس نظام ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ ہمارے یہ مسئلے ٹھیک ہو سکتا ہے. اسی طرح ہر سال ہم جب بجٹ اناؤنس کریں گے تو اس میں ڈیفیسٹ ہوگا, ڈیفیسٹ کو پھر جو ہے نا فارن ایڈز اور فارن ڈیٹس اور فارن لونز کے ذریعے ہم اس کو فائنانس کریں گے, اور ہماری اکانومی پہ انٹرنل پلس ایکسٹرنل پریشرز ہوں گے اور ہم کبھی بھی بوسٹ اپ نہیں کر پائیں گے اگر ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہ کریں. بالکل ارسلان صاحب, بالکل صحیح آپ نے بات کی. ارشد آپ نے بھی, میں تھوڑی سی اینڈ پہ میں کنکلوڈ کروں گا, اور سب سے پہلے آپ دونوں کو شکریہ بھی کہوں گا کہ آپ نے مجھے جوائن کیا, اور ہوپ فلی ہم نیکسٹ ٹائم بھی, کیونکہ بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں کہ وہ ایک میرے خیال میں ایک پروگرام میں کور نہیں ہو سکتے. اکانومی بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے, گورننس ہے, یا جو بھی چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو ہوپ فلی ہم نیکسٹ ٹائم بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ہم نے آن لائن کلاسز کے حوالے سے بیسیکلی یہ شو رکھا تھا, اور پلس اکانومی, کیونکہ دونوں کی مطلب دونوں کا اثر جو ہے ڈائریکٹلی ہمارے جیسے عام لوگوں کے اوپر اس کا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایچ ای سی اپنی پالیسی کو کسی ایسے طریقے سے ریویو کرے, یہ نہیں کہ اس کو بند کر دے, لیکن یہ کہ اس کے لیے جو باقی سٹیپس لینے ہیں ان کو لینا چاہیے. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب ہیں, ان کو ایچ ای سی کو جو چانسلر ہیں ان کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یقیناً ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے کہ اس سے جان ہماری سال میں چھوٹتی ہے, 2 میں یا 6 مہینے میں. کیسے کب یہ حالات جو ہے یہ نارملائز ہوں گے, کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے شاید 500 یا 600 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 2020 کا جو ایئر ہے یہ پورے کا پورا ہم صرف آن لائن کلاسز کو رکھیں گے, کوئی فزیکل اپیرنس وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں سب کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور اسٹوڈنٹس کے جو گلے شکوے ہیں میرے خیال اس کو مطلب وہ ہمارے ہماری جو یوتھ ہے, ہمارا فیوچر ہے, اس کے گریوینسز کو, ان کے گلے شکووں کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ ارسلان خان صاحب, آپ نے جوائن کیا ہمیں, اور ارشد علی آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ